बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पिछले 3 वर्षों में आपने एक जुमला पाकिस्तान में ताकतवर हलकों से लाजमी सुना होगा कि हम एपॉलिटिकल हैं, हमारा आज के बाद सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन 3 वर्षों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपको एक डिफरेंट किस्म की पिक्चर पेश करता हुआ नजर आता है। टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर इनके तमाम बीरबल, इनके नुमाइंदगान बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान में सियासी जो कुव्वतें हैं उनको ललकारती हुई नजर आती हैं। अवाम के ऊपर आपको तशद्दुद नजर आ रहा है, मैदान में भी, स्क्रीन के ऊपर भी और बयानात के अंदर भी। और फिर अदालतें पीछे नहीं हट रही, अदालतें भी इस पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई और 26 नवंबर के बाद कुछ लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आकर यह कहना शुरू कर दिया कि देखिए जी, ये 3 लाशों का दिफा नहीं कर सके, ये 3 लोगों की मौत का दिफा नहीं कर सके। इन्होंने बयानिया क्या बनाना था। हमें कहा गया कि रैंप पे चलने वाले और सियासतदानों में बड़ा फर्क होता है। ये तमाम बातें आप सुन रहे हैं ना। तो व्यूअर्स, क्या ये बातें इतनी सादा है? पाकिस्तान की आवाम क्या बेवकूफ बन जाएगी? इन 3 वर्षों में इन तमाम हरकत और इन तमाम इकदामात का अगर कोई बेनिफिशरी है तो वो हाउस ऑफ शरीफ है, वो हाउस ऑफ जरदारी है, वो भुट्टो खानदान है। और पाकिस्तान में पीडीएम के टोले से लेकर मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादियों तक ये तमाम आपको जो नवाजिशात है इसका सिलसिला नजर आएगा। आपने 8 फरवरी से पहले जो कुछ किया पाकिस्तान की आवाम को मालूम है। इसका बेनिफिशरी कौन था? वो तमाम लोग जिनके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं था, जो आवाम के दरवाजे पर जाकर जब वोट मांगेंगे तो दरवाजे नहीं खुलेंगे, वोट देना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर आपको जरूरत पड़ती है नर्सरी में वापस जाने की, जो आपका हाथ पकड़कर आपको इस सियासी सफर पर लेकर जाए। और फिर इन तमाम जमातों ने वही किया। 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, एक अवाम और फिर पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत, इनके दरमियान एक मुआहिदा हो चुका था। यह मुआहिदा इमरानी था कि इमरान, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, पाकिस्तान की आवाम तुम्हारे साथ, आगे बढ़ो। लेकिन इस मुआहिदे को भी तार तार करने के लिए आपने जाल बिछाया। और बेनिफिशरी कौन हुआ? नवाज शरीफ। बेनिफिशरी कौन हुआ? हाउस ऑफ शरीफ। बेनिफिशरी कौन हुआ? जरदारी साहब के बरखुरदार। बेनिफिशरी कौन हुआ? वो तमाम लोग जिन्हें कुछ ना कुछ देकर खामोश करवा दिया गया और कहा कि आओ हमारे साथ इस काफिले में शामिल हो जाओ और हम मिलकर अपनी एक अलग से सल्तनत बनाएंगे जहां पर सच बोलने की इजाजत नहीं होगी। तो ये व्यूअर्स वो तमाम बेनिफिशरीज थे जो इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। और हमें ही कहा जाता है कि जी लड़ाई हो गई है, बात बढ़ गई है। हाँ, लड़ाई हुई है, बात बढ़ी है, लेकिन ये लड़ाई अब इस नुक्ते पर हो रही है कि जिस मकसद के लिए हम तुम्हें लेकर आए वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, और जो दिफा तुमने करना था वो दिफा भी तुमसे नहीं हो रहा। इसलिए आपको पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये तमाम लोग गुफ्तगू करते हुए नजर आएंगे। एक बात आपने याद रखनी है, नैब किस तरह से कंट्रोल होता है और किसके तसल्लुत में है। और आप कहें कि हम आज से हमारा सियासत में कोई ताल्लुक नहीं, इसका फैसला आप करें। आप अदालतों में तरमीमें लाकर, तरामीम कर कर अदालतों को कंट्रोल कर लें और आप कहें कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप पाकिस्तान के जजेस जब खतूत लिखते हैं, उन खतूत के अंदर क्या कहा गया? यही कहा गया था ना कि सर मुदाखलत हो रही है, और मुसलसल मुदाखलत हो रही है। और ऐसे केसेस के अंदर जहां पर पाकिस्तान की सियासत का ताल्लुक है और सियासी केसेस में ये मुदाखलत ज्यादा देखने में आई। क्या बना उस केस का? केसेस रुक गए, मुदाखलत। तो ये कहना कि जनाब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने नहीं है, बल्कि हुकूमत और पीटीआई आमने सामने है, कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए इन तमाम शख्सियात को जो है वो उतारा गया। और इसकी बहुत सारी मिसालें आपके सामने मौजूद है। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के अंदर ये तो एक डेवलपिंग स्टोरी है सियासी मंजरनामे के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन एक और डेवलपमेंट हुई है, और ये डेवलपमेंट हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। व्यूअर्स, खबर ये है, इस स्टोरी में जो सबसे अहम एलिमेंट था, मुझे ना पंजाब यूनिवर्सिटी से कुछ दोस्तों का फोन आया जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, और कुछ असातिज़ा भी हमारे दोस्त हैं। तो उन्होंने बताया जी कि हम फंसे हुए हैं। मैंने कहा जी कहाँ फंसे हुए हैं? मैंने कहा जी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा अंदर क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि अंदर मैडम सीएम आई हुई हैं। मैंने कहा तो इसमें क्या बात है, आपको अंदर जाने दें, सिक्योरिटी वजह होगी। उन्होंने कहा नहीं जी, ये वजह नहीं है, यहां पर तो चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। मैंने कहा सिक्योरिटी वजह होगी। उन्होंने कहा नहीं, ये भी वजह नहीं है। मैं कहा क्या वजह है? तो कोड एंड कोड उन्होंने कहा जी कि इनको खौफ ये है
کہ کوئی صحافی اگر اندر چلا گیا تو وہ مریم سے سوال نہ پوچھ لے, کوئی بچہ مریم کے حوالے سے کوئی بات نہ کر دے اور پھر وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے گی. اور ایک تحریر شیئر کی انہوں نے میرے سے, انہوں نے کیا لکھا, ایک بچے نے میڈم سی ایم کے پنجاب یونیورسٹی کے دورے پر کے حوالے سے ایک تحریر لکھی ہے کہ آج میڈم سی ایم جامعہ پنجاب تشریف لا رہی ہیں. میڈم سی ایم طلباء کے لیے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی ایک تقریب میں شرکت کر رہی ہیں. جامعہ کو دلہن کی طرح سجایا گیا, طلباء کو گھروں تک محدود رہنے کی تلقین کی گئی. یونیورسٹی انتظامیہ نے طلباء کو آن لائن کلاسز لینے کا کہہ دیا ہے. آج کے دن شیڈول تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں. پاکستان کی بڑی لائبریریوں میں شمار جامعہ کی لائبریریوں میں بھی داخلہ بند کر دیا گیا ہے. میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں, صرف پی ٹی وی کا جو مائک ہے وہ آپ کو اندر جامعہ میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ آپ کے لیے جامعہ پنجاب ہے جہاں پر مریم نواز نے جانا تھا. اب ہو سر یہ رہا ہے, اس پہ جو سیکھنے اور عبرت لینے والی بات ہے, آپ نے نا پچھلے کچھ دنوں سے, بلکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے, آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا کا سامنا نہیں کر سکتے. پلے کچھ ہوئے گا تو کرو گے نا. اگر پاکستان کی جو عوام ہے وہ آپ سے سوال کرتی ہے تو ایف آئی اے متحرک ہو جاتی ہے. صحافی آپ سے سوال کریں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یاد رکھنا کہ میری شکایت کا مطلب پتہ ہے نا کیا ہے, پھر اس پہ تو جہاد پیش کی جاتی ہیں. اور میں نے تو یہ سلسلہ بہت پہلے سے دیکھا, لوگوں کی نوکریوں کو جاتے ہوئے دیکھا, فارغ کر دیا گیا. تو یہ وارننگ جاری کی جاتی ہے جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے. پریس کانفرنسز اب لائیو نہیں ہوتی. پاکستان میں یہ جو کلچر تھا نا لائیو ٹرانسمیشنز کا اور لائیو پریس کانفرنسز کا, یہ بھی ختم ہو گیا. بہت کم ہوتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم پریس کانفرنس کرے, بہت کم ہوتا ہے کہ مریم نواز کسی پریس کانفرنس میں بیٹھیں. اب یہ کرتے کیا ہیں, انہوں نے ایک کام یہ ڈھونڈ لیا جی کہ یہ ریکارڈ کرتے ہیں, پی ٹی وی کے کیمرامین کو بلائیں گے, ایک پریس کانفرنس ریکارڈ کی جائے گی, ایک میڈیا ٹاک یعنی صرف مونولوگ ہو رہا ہے جیسا میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت, اور آپ اسے ریکارڈ کریں اور بھیج دیں کہ تمام ٹیلی ویژن چینل کو کہ آپ نے اتنے بجے اس کو چلانا ہے اور ہر بلیٹن میں ہیڈ لائن لینی ہے. یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں. اور چونکہ اگر آپ کے سامنے انڈیپینڈنٹ لوگ بیٹھے ہوں گے تو سوال کریں گے نا, آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے, آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ڈی چوک کے اندر جو کچھ کیا پنجاب پولیس وہ کیا کر رہی تھی. اسی لیے دروازے بند کر دیے گئے, اسی لیے جنہوں نے کنٹینر پر نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا, یہ سوال ہوگا, ان کے لیے بھی دروازے بند کر دیے گئے. تو سر یہ طریقہ کار راہ فرار ہے. آپ کبھی عمران خان کی تقریروں کو اٹھا کر دیکھیں. عمران خان نے اپنے صحافی تو سر دور کی بات ہے, کبھی دشمن ملک کے صحافیوں کو بھی منع نہیں کیا. مجھے آج بھی یاد ہے امریکہ کے دورے کے دوران شیخ رشید صاحب ساسا چل رہے تھے, تو کچھ انڈین صحافی پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو گھیرنا ہے اور دیکھیں یہاں پر ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو یہ باتیں ہو رہی تھی صحافیوں کے درمیان. تو خان صاحب آئے, شیخ صاحب نے اپنے obviously ہمیشہ سے یہ بھی تو درباری رہے نا. آج اگر عمران خان کا علم اٹھا کر سر آپ جمہوری نہیں ہوں گے, آپ بھی درباری رہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں پیچھے ہو جاؤ. تو عمران خان نے کہا نہیں یار انہیں آنے دو. عمران خان ایکچولی went to them, اور پھر وہاں پہ جو سوالات ہوتے گئے عمران خان اس کا جواب دیتے گئے. آپ آج بھی اس ویڈیو کو اٹھا کر دیکھیں, یوٹیوب پر وہ موجود ہے, تو آپ کو پتا چل جائے گا. سر یہ چیک اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. جب آپ نے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں نا عوام کے ساتھ, ان تمام چینلز کے ساتھ جو آپ کے موقف کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں, لوگوں کو جانچنے کا ایک موقع ملتا ہے کہ آپ کس قسم کی شخصیت ہے, آپ کا عوام کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ کا پاکستان کی پالیسیز کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ نوجوان جس کو آپ اسکالرشپس دے رہے ہیں, یہ نوجوان آپ کے بارے میں سوچتا کیا ہے. یار جان کے تو دیکھو کتنی نفرت بھری ہوئی ہے. یہ نوجوان تمہارے بارے میں سوچتا کیا ہے, یہ نوجوان تمہارے خاندان کے بارے میں کیا کہتا ہے. ان کو ڈر یہ تھا, انہوں نے اپنی تقریر کی اور کہا کہ دیکھیں جی نوجوان یہاں اچھے لگتے ہیں, وہاں اچھے لگتے ڈی چوک میں. تو سیاست آپ کی ہر لیول پر نظر آئے گی. یہ ہمارے رول ماڈلز نہیں ہو سکتے, اور خدا کے لیے اپنے رول ماڈلز ذہن میں تلاش بھی مت کیجیے گا. یہ پاکستان کی عوام کے ملازم ہیں, اور یہ ملازم کا ہی نہیں درجہ دیا جائے, کیونکہ یہ جب اپنے آپ کو کہتے ہیں نا خادم اعلیٰ پبلک سرونٹ, تو سر آپ پبلک سرونٹ ہیں. آپ عوام کے ووٹ سے ان کرسیوں پر بیٹھے ہیں. آپ عوام پہ حکمرانی نہیں کر سکتے, حکمرانی صرف پاکستان کی عوام کی ہوگی. تو یاد رکھیے گا کہ اپنے رول ماڈلز کو تلاش کریں. جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ کو سر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کیوں ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ آپ پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت سارے لوگوں کو تلاش کریں گے. ٹھیک ہے, جمہوری عمل کے اندر آپ کو شخصیات کی ضرورت پڑتی ہے, آپ ان کے کردار کو دیکھتے ہیں, آپ اس پر عمل کرتے ہیں, لیکن جس کلمے کا تعلق ہے, اس کلمے کا یہ تقاضا بھی ہے کہ آپ بینگ اے مسلم ان شخصیات کی طرف دیکھیں
جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا نا، تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کو کبھی زندگی میں ماننی پڑے گی۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی 100 با اثر شخصیات کے اندر فلاں کا نام شامل ہو گیا۔ اس دنیا میں اگر آپ اپنے مذہب کو اٹھا کر دیکھیں، انٹرپرینورشپ کے اندر بی بی ختیجہ سے بڑا کوئی انٹرپرینور آیا؟ غور کریں، کبھی آپ کو کسی نے اس اینگل سے کہا کہ پڑھو مذہب کو جا کر اسلام کو؟ کبھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس بہترین ایگزامپلز موجود ہیں، بہترین لٹریچر قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں موجود ہے، لیکن اسے کوئی پڑھے تو صحیح۔ جب آپ زمین کے خداؤں سے اپنے آپ کو جوڑیں گے نا تو پھر آپ کا مقام یہی ہوتا ہے۔ یہ جمہوریت اور باقی جو ہے نا، یہ ایک طریقہ ہے اس زندگی کو گزارنے کا۔ بہت سارے لوگ کہیں گے ہاشمی صاحب آج جو ہے وہ بڑے دینی ہو گئے، ایسا نہیں ہے، یہی حقیقتیں ہیں۔ جب آپ ان حقیقتوں سے منہ پھیرتے ہیں نا تو خدا کی قسم ذلیل ہوں گے۔ اور میں نے انسانوں کو اس بستیوں میں، جو انسانوں کی بستی ہے نا، وہ حیوانگی کرتے ہوئے دیکھا اور پھر انہیں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ لگا لیتے ہیں نا اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو ضرور اس کی مدد بھی فراہم کرتا ہے، اور مدد پہنچتی ہے۔ مانگ کر تو دیکھو، پوچھ کر تو دیکھو۔ یہ جو کچھ ہوا نا، بعض انسیڈنٹ سر ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو آپ کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، اور شاید یہ موقع ہو آپ کے لیے بھی، آپ بدل جائیں۔ کنٹینر کے اوپر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ جب ہم ممبر پہ بیٹھے ہوئے کسی عالم کو سنتے ہیں نا تو یہ معاملات ہم نے کربلا میں سنے کہ سجدوں کے اندر گردنیں تن سے جدا کر دی گئی۔ آپ کس طرح سے اسے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ کے پاس ایسی کون سی دلیل ہے، کون سی ایسی وکالت آپ کر رہے ہیں، اور کس چیز کی آپ وکالت کر رہے ہیں کہ ایک سجدے میں ایک نماز پڑھتا ہوا شخص دعا کر رہا ہے اور کہا جائے کہ جناب یہ ٹک ٹاکر تھا، مار دو اسے۔ ٹک ٹاکر کیا انسان نہیں ہوتا بھائی؟ آپ کے بھی تو بہت سارے ٹک ٹاک مشہور ہوں گے۔ ڈیولپمنٹ سر یہ ہوئی ہے، میں آپ کو اپڈیٹ بھی کر دوں۔ آپ کہیں گے جی آج میں نے کوئی اسلامک لیکچر شروع کر دیا، اس کو قطعاً ایسا مت سوچئے گا، اور اپنے آپ کو اس سے جوڑیں، مذہب سے جوڑیں، دین سے جوڑیں، اسلام سے جوڑیں، کلمے سے جوڑیں۔ آپ کو کبھی بھی زندگی میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ پھر اندر سے یہ جو ایمان کی حرارت ہے نا، جو آپ اسے فیل کریں گے۔ کنٹینر پر نماز پڑھنے والے نوجوان جی طاہر عباس صاحب کی گفتگو ہے، اور انہیں ماشاءاللہ جی آج بڑا پروٹوکول ملا، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کو بڑا پروٹوکول دیا۔ لیکن علی امین گنڈا پور قوم آپ سے یہ بھی ضرور سوال کرے گی کہ آپ لوگوں کو گالیاں کیوں دیتے ہیں، اور اگر آپ کی وہ آڈیو نہیں ہے تو اس کی فوری طور پر آپ اس کو بتائیں کہ یہ میری آڈیو نہیں ہے۔ یہ سر گالیاں دینے سے، اور میں حیران تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ تحمل سے وہ باتیں سن رہا تھا، یعنی اس کے صبر کو دیکھیں اور اپنی گالیوں کو دیکھیں۔ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ جب آپ ایسی آڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی نا تو پھر آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں قوم نہیں مانے گی، لوگ آپ کے برتاؤ کو دیکھتے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے آپ کو دنیا کے لیے اوپن کریں، اور جس کرسی پر بیٹھے پھر آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ یہاں پر دیواریں کھڑی کرنے سے، پولیس کھڑی کرنے سے، لوگوں کو روکنے سے آپ کی جو ذمہ داری ہیں آپ اسے نہیں روک سکتے۔ علی امین گنڈا پور نے یہ جو بھائی صاحب ہیں ان کو بلایا، اور طاہر عباس، بہت ہی پیارا نام، طاہر عباس صاحب آئے اور انہیں ایمبولنس میں لایا گیا۔ میں ان کے دونوں بازوں پر دیکھ رہا تھا کہ پٹی ہوئی ہے، غالباً فریکچر ہو گیا، یہی رپورٹ بھی اسی طرح ہی ہوا۔ علی امین گنڈا پور نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا کہ پرامن احتجاج کرنے والے پارٹی کارکنان پر بہیمانہ تشدد انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس طرح کے کارکن پارٹی کا اثاثہ اور بانی چیئرمین کے اصل ٹائیگرز ہیں۔ احتجاج کے دوران فائرنگ سے زخمی ہونے والے کارکنان، شہید ہونے والے کارکنان کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ چیئرمین کی رہائی کے پر عمل کریں گے۔ پانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اب بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے، لیکن امپورٹنٹ کیا تھا، طاہر عباس کی گفتگو کو سنیے گا اور پھر فیصلہ کیجیے گا کہ طاہر عباس کس قسم کا انسان ہے اور اس کے ساتھ کس قسم کا ظلم کیا گیا۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے کنٹینرز کے اوپر ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پیچھے سے فائرنگ اور شیلنگ شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ادھر خیال نہیں تھا، میں رب کے ساتھ کلام کر رہا تھا۔ رینجرز نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے نیچے گرایا، سب کو لگا میں مر گیا، پر مالک نے مجھے بچا لیا۔ پھر آنے کے لیے خان صاحب کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ سر دیکھیں، علماء کرام کیوں نہیں بولتے؟ کیوں خاموش ہو تم؟ آپ لوگوں کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی۔ جو وقت کا عالم ہوتا ہے نا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس قوم کے درمیان موجود ہو، جس معاشرے میں موجود ہو، وہاں پر برائیوں کو روکے،
وہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تناظر میں فتوے جاری کرے. یہ نہیں کہ جناب وی پی این پر آپ فتویٰ جاری کر دیں. کوئی کہتا نا کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا, کہتا نا کسی میں ہمت ہوتی کہ آپ نے غیر شرعی کام کیا, وہ تو ہمیں شریعت کے ویسے تو آپ بڑے درس دیتے ہیں. تو پاکستان کے اندر ایسے ملاؤں سے بھی پاکستان کی عوام کو بچائے, مسلمانوں کو بچائے, کیونکہ یہی ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور جب انہیں ضرورت پڑتی ہے فتوے بھی نکالتے ہیں. اور یہ جو برائی ہے نا جی, یہاں سے شروع ہوئی. اور یہ انسان کی تاریخ ہے, برائی ہمیشہ یہاں سے شروع ہوئی. جب کسی کو کوئی فتویٰ چاہیے ہوتا ہے نا تو وہ اپنی مرضی کے مسلک کی طرف جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کمنٹ کر کے بتائیے گا. ویسے جو ہے وہ آپ اپنے اپنے فرقے میں لگے ہیں, اپنے اپنے مسلک کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کو فتویٰ چاہیے ہو اپنے فائدے کا, چاہے وہ قرض کے حوالے سے ہو, وہ طلاق کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کسی اور معاملے پر ہو, تو آپ اس مسلک کی طرف جاتے ہیں جہاں پر آپ کو آپ کا وکیل کہتا ہے کہ بھائی جان وہاں چلے جائیں, وہاں سے فتویٰ مل جائے گا اگر آپ نے بچنا ہے. اور میں نے ایسی کئی ایگزامپلز دیکھی ہیں. تو کہاں ہیں وہ تمام علماء کرام جو بول نہیں رہے اور وہ خاموش ہیں؟ ویورز, آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں, کیونکہ ڈیولپمنٹس بہت ساری ہوئی ہیں پاکستان کے اندر. اور ایک تو چین کو مبارک ہو, کیونکہ چین کا جو نام ہے جی وہ بہت اوپر چلا گیا ہے. اور ان کے نام ایک اگر یہ کہا جائے کہ ایک کریڈٹ ہے, اور یہ کریڈٹ اور ریکارڈ انہوں نے کس نوعیت کا ہے اور کس طرح سے جو ہے اچیو کیا. خبر سر یہ ہے کہ چین تقریباً 29 ارب ڈالر کے قرضوں کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا قرض دہندہ بن گیا ہے. یہ بات عالمی بینک کی ایک رپورٹ میں پیش کی گئی. رپورٹ کے مطابق 24 کروڑ آبادی والا ملک پاکستان اس سال آئی ایم ایف سے قرض لینے والے سر فہرست 3 ممالک میں شامل ہے. عالمی بینک کی بین الاقوامی قرضوں کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کا قرضوں سے برآمد اور قرضوں سے آمدنی کا تناسب کمزور مالی پوزیشن کی نشاندہی کرتا ہے. عالمی بینک کے مطابق 2023 میں پاکستان کا مجموعی بیرونی قرضہ 1 خرب 30 ارب 85 کروڑ ڈالر ہو گیا, جو اس کی کل برآمدات کا 352% اور مجموعی قومی آمدن کا 39% ہے. پاکستان کے مجموعی بیرونی قرضوں کی ادائیگی کل برآمدات کا 43% اور جی این آئی کا 5% ہے. تو بھجن کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا. یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ رپورٹس جو آئی کوئی پوچھے نہ جا کر, اور ایسے صحافی کے خلاف جو ہے کمپین شروع ہو جائے گی کہ جناب دیکھیں اس کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, یہ بہت بولتا ہے, یہ باہر سے پیسے لیتا ہے, یہ باہر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کو اکسا رہا ہے. سر ہم نے تو جتنی باتیں کی ہیں اللہ اور رسول کے ساتھ شروع ہوئے, ضمیر کی آواز آپ کے سامنے رکھی, کون سی ہم آپ کے خلاف جو ہے کمپین یہاں پر بیٹھ کر چلا رہے ہیں؟ تو خدا کے لیے اس ملک کو کھلونا مت بنائیں, کیونکہ جتنا آپ نے کھیلنا تھا آپ کھیل چکے, لیکن اب یہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے. سر آج عدالت میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور فاروق صاحب جاگے ہیں جی. جب خون ریزی ہو رہی تھی تو اس وقت عدالت کھول لیتے, لیکن اب وہ جاگے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ہی فیصلے کا وکٹم بن گیا. آپ نے امن بحال کرنا تھا, پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط کر دیا. 24 نومبر کے پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پر سماعت کی, اور انہوں نے وزارت داخلہ سے ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ مانگ لی ہے. عامر فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے میڈیا پر ہر جگہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ہم اجازت نہیں دیں گے. عدالت نے آپ سے کہا تھا کہ شہریوں, تاجروں, مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ میں پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی. میں نے ان سے بھی پوچھوں گا کہ حکومت سے لڑائی بھی عام شہریوں کا قصور کیا تھا. تو سر آپ یہ بھی پوچھ لیں نا, آپ کو تو اپنے حکم کا خیال آ گیا, لیکن ایک حکم جو ہے وہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. جب ایک انسان کا قتل ہوتا ہے نا تو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. آج آپ کے احکامات کہاں ہیں؟ اس جو قتل عام اور جس طرح سے گولیاں برسائی گئی, اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ 3 نہیں مرے تھے جی, 4 نہیں تھے, 400 تھے. نہیں 400 نہیں تھے, 1 ہے. اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا. اور پھر جب 3 کے جو جاری کیے گئے جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس تھے اس پہ اب یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اب یہ اس بات کا تعین کیسے ہوگا کہ یہ حکومت کی گولی سے مرے, کسی اور کی گولی سے مرے, یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ لے کر آئے. جو سنائپر چھتوں پر بیٹھے تھے, یہ سنائپرز کون تھے اور کون گولیاں چلا رہا ہے؟ بہت ساری ایسی ویڈیوز جی اب منظر عام پر آ چکی ہیں. لوگوں نے اپنے ایکسز نکال کر دکھائے. ایک ویڈیو جس میں وہ ویڈیو بنا رہا ہے نوجوان, اس کے بال لمبے ہیں, اس کو گولی لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے گولی لگ گئی ہے. آپ نے سنا ہوگا. اور وہ اسی طرح جو ہے وہ ویڈیو بناتا ہے, پھر درد میں تکلیف میں وہ بیٹھا ہوا ہے, اینڈ دین ہی از بین ٹیکن ٹو دی ہاسپٹل. اس کی پھر ویڈیو آ گئی جس پہ لوگوں نے مذاق اڑایا پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کا. تو سر دس از ہیپننگ ان پاکستان, اور اب عدالتیں بھی اس کام میں شامل ہو گئی. عارف علوی صاحب کو جی ایک تو حفاظتی ضمانت مل گئی ہے,
ان پہ 3 مقدمات ہیں. GHU حملہ کیس کے اندر عمر یونس صاحب کی درخواست جو بریت کی درخواست تھی یہ خارج ہو گئی ہے. میں آپ کو کوئکلی ایک راؤنڈ اپ دے دوں خبروں کا کہ جو مین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اور اسلام آباد احتجاج علی امین گنڈا پور نے ہائی کورٹ سے اپنے خلاف جتنے بھی مقدمات تھے اس کے حوالے سے جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے. اور پھر ایک ہیں جی منظور وسان صاحب، وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ عمران خان اگلے 1 برس تک جیل میں رہیں گے. سر آپ کا بس چلے تو آپ عمران خان کو ساری زندگی جیل میں رکھیں، چونکہ آپ جیسے جتنے بھی جو اس وقت پریڈکشن کر رہے ہیں نا لوگ کہ عمران خان باہر نہیں آئے گا، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا، وہ اس بات پہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ان کے پاس علم ہے، وہ اس بات پہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ ستاروں کا جو حال ہے وہ بہت اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں یا ان کو غیب کے علم کے بارے میں بہت ساری چیزیں پتہ ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. ان کے پاس وہ علم ہے جسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے. ان کے پاس وہ علم ہے جہاں طاقت کے ایوانوں میں جو تعلیم انہیں دی جاتی ہے کہ جو ہم کہیں گے بچہ جمہورہ کرو گے، وہ کہتے ہیں کہ جناب کریں گے، کرسی ملے گی تو سب کچھ کریں گے. تو یہاں پر جو بچہ جمہورہ ہے اس کو کرسی پر بٹھانے کے لیے ایسی پریڈکشنز جو کی جا رہی ہیں تاکہ ایک لوگوں میں ایک سوچ پیدا ہو سکے کہ اچھا عمران خان کے بارے میں اگر منظور وسان یہ بات کر رہا ہے تو اوبیسلی وہ جس پارٹی کا رہنما ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات ہے تو ہمیں ان سے بات کرنی ہے. تو منظور وسان صاحب کی یہ ایک پریڈکشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اور بچہ جمہورہ کرسی پر بیٹھے گا تو بچہ جمہورہ جو ہے وہ اپنے آپشنز اس وقت ایکسپلور کر رہا ہے اینڈ ہی از لوکنگ انٹو دس کہ اسے کرنا کیا ہے. ویورز 2 چیزیں میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کر دوں. ایک تو لیگل ٹیم نے فیصل چودھری جن کی کچھ دن پہلے لڑائی ہوئی سلمان اکرم راجہ سے، اور اب اس وقت وہ مکمل کمانڈنگ پوزیشن میں آ چکے ہیں اور وہ قاسم سوری صاحب کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ لیگل ٹیم سے مشورہ کرنا ہے بھائی آئندہ ٹویٹ کرنے سے پہلے، کیونکہ قاسم سوری صاحب کی ٹویٹ کے اوپر لوگوں نے جو کہا پارٹی کے اندر بھی، پی ٹی آئی کے اندر بھی اور پی ٹی آئی کے باہر بھی، اور ان کے جو مخالفین تھے کہ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ باقی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قاسم سوری سمیت باہر بیٹھے ہوئے لوگ ٹویٹس کرنے سے پہلے علیمہ بی بی یا لیگل ٹیم سے بات کر لیا کریں. چلے علیمہ بی بی کی حد تک لوگوں میں ایک بڑا کنسنسس جو پایا جاتا ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز چیپٹرز ہیں وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ پارٹی مروثیت کی نظر نہیں ہوگی، یہ پارٹی عمران خان کے نام پر بنی، یہ پارٹی عمران خان نے بنائی، یہ پارٹی عمران خان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ سیاسی جماعت عمران خان کے ہی مشن کو آگے لے کر چلے گی. وہ لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر قربانی دے رہا ہے، جو باہر بیٹھ کر قربانی دے رہا ہے اور مختلف قسم کے چیلنجز کا اس کے سامنا رہتا ہے، اسے دھمکایا جاتا ہے، تو اس کا جو جواب ہے وہ قربانیوں کے حساب سے ملنا چاہیے نا آپ کو پارٹی کے اندر. اوبیسلی جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جو جتنے بندے لائے گا اسے پارٹی کا عہدہ ملے گا، جو جتنے بندے لائے گا ٹکٹ ملے گا، جو جتنے بندے لے کر آئے گا ہم اسے پارٹی کے اندر عہدے دیں گے، تو پھر مروثیت کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بشرا بی بی کل کو لیڈ کرتی ہیں تو ہم پاکستان تحریک انصاف کو جو وہ خیر بات کہہ دیں گے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات جو بتا رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ نہ کرے ایسی باتیں ہوتی ہیں. خان صاحب کا صرف پیغام بشرا بی بی باہر لے کر آ رہی ہیں، کسی کو یہ جماعت اور ان کے فالورز جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اگر اس جماعت کے اندر مروثیت آپ کو نظر آئی. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، ایک تو وہ لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران انکار کر دیا تھا کہ ہم احتجاج پہ ڈیوٹیز نہیں کریں گے، تو ایک تو ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے، اور 3 دسمبر کو ایکشن کرنے کا، یعنی جو ڈسپلنری ایکشن کرنے کا سرکولر جاری کیا، جس کی نقول ڈی آئی جی اسلام آباد اور باقی لوگوں کو بھیج دی گئی ہیں. ویورز میں آپ کو ایک خبر جاتے جاتے، اس میں یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. جو بلاول زرداری صاحب ہیں وہ ملنے چلے گئے ہیں جی فضل الرحمان صاحب کو، اور یہ ایک انتہائی اہم ملاقات ہے کیونکہ فضل الرحمان نے ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے مدارس کے بل کے حوالے سے، اور اگر 7 تاریخ تک مدارس کے بل کے اوپر دستخط نہیں ہوئے تو پھر آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. تو اس تناظر میں یہ ملاقات ہو رہی ہے. اور پھر آپ نے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ کل کو اگر کوئی فردر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچہ جمہورہ کے لیے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس آپشنز کیا ہیں. ہی نیڈس سپورٹ فرام اے پریشر گروپ ان دا فارم آف فضل الرحمان صاحب، اور ان کی شکل میں انہیں سپورٹ چاہیے ہوگی. حافظ عبداللہ صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ بتایا جائے کہ صدر زرداری مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط کیوں نہیں کر رہے، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اوبیسلی یہ وہ چیزیں نا جی جس کے اوپر
तरीके इंसाफ को काम करने की ज़रूरत है। आप अपने लिए कोई सियासी बयानियां ऐसी बातों में से निकालें ना जहां पे लोग एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं और जो बोन ऑफ कंटेंशन चीज़ें बन रही हैं। लेकिन असद कैसर साहब की इस बात से मैं इत्तफाक करूंगा कि हिफाजती ज़मानतें और इन मामला से हम निकल ले जाएं तो बहुत जल्दी ये एहतजाज जो है दोबारा जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ नॉट गोइंग बैक जी, वो अभी भी मैदान में खड़े हैं और ये एहतजाज जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे। सिर्फ ये केसेस का एक मामला है जो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के हवाले।